अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत हैपनिंग डे था, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। उनका दफ्तर सील हो गया, उनके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो 2 दिन के रिमांड पे उनको FIA को दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भूख हड़ताल भी अलामती शुरू कर दी है पार्लियामान के अंदर। उसके साथ साथ जो दबाव है IPPs के हवाले से वो भी बढ़ता जा रहा है कि जिस अंदाज से वो गरीब लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं और हुकूमत उसके अंदर मदद कर रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारी पहली स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, है कि क्या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का के जो फुल बेंच का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना कम वक्त में। क्योंकि पिछले चंद दिनों से जो हमें अशारिये मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जो बयानात हैं हुकूमती ओहदेदारों के, उनसे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला हो गया है। अब क्या ऐसा मुमकिन है? जाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कोई मुतनाज़ा या तनाज़े वाला फैसला नहीं है जो माजी के अंदर आपको पता है वो 4-5 की एक बहस शुरू हो गई थी। नहीं, ये 4-5 का फैसला है या 3-7 का फैसला है। ये बहुत वाज़ेह फैसला है। 8-5 का फैसला है। 8 जजेस की अक्सरियत की तरफ से फैसला दिया गया हुआ है, बल्कि एक राय के मुताबिक ये 11-2 का फैसला है, क्योंकि 11 जजेस साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बहसियत पॉलिटिकल पार्टी मानी हुई है। इसी के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। ये फैसला जो 13 रुकनी बेंच ने दिया था 12 मई को 2024 मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसके अंदर यह तय हुआ था कि सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, बहसियत पार्टी के चूंकि मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लिहाजा ये उनको मिलना चाहिए। अब फैसले के अंदर यह बताया गया था कि 15 दिन के दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने तमाम जो लोग हैं उनसे एफिडेविट लेंगे, उन लोगों से जिन्होंने अपने डिक्लेरेशन इनिशियली नहीं जमा करवाए थे। उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी जो लिस्टें हैं प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली के अंदर जो जमा करवानी है वो भी तैयार करके जमा करवा देंगे। ये नाजरीन जो वक्त पूरा होता है, ये 11 दिन आज की तारीख तक गुजर चुके हैं। ये 27 जुलाई को ये टाइम पूरा होगा और 27 जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 7 दिन होंगे कि वो वेरिफिकेशन करके, वेटिंग करके जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाएंगे, एक उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाल देंगे और जितनी सीटें बनती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब में, सेंटर में, KP के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान में तो शायद नहीं बनती कोई, वहां पे इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है लोगों की, तो वो उनको दे दी जाए। अब सवाल जो मैंने शुरू में उठाया, क्या हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करेगी? सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर देता हूं जो मेरे पास इतलात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह फैसला कर लिया गया है हमारे जराये के मुताबिक कि स्पीकर की सतह के ऊपर ये जो है इसको रोका जाएगा। अगर कंटेम्प्ट भी लगती है तो स्पीकर साहब कंटेम्प्ट जो है बर्दाश्त करेंगे और किसी भी सूरत में अगर फर्ज करें लामहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन कर भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि शायद इलेक्शन कमीशन ही नोटिफिकेशन ना करे, कोई दरमियान में कोई हील हुज्जत कोई ऐसा मामला खड़ा कर दें कि जनाब आला ये तो बनता ही नहीं था, ये तो गलत फैसला हो गया, क्योंकि पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की हुई है। तो माशाल्लाह हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस हवाले से भी काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि काम कर सकता है, उसके पास ये सलाहियत मौजूद है। पहले आपको ये हम सुनाएंगे मुख्तलिफ ये सॉर्ट्स हैं हुकूमती जो मुख्तलिफ हैं उनकी तरफ से उन्होंने क्या ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन जो बयानात है, हुकूमती बयानात पे जाने से पहले मैं एक क्विक क्वेश्चंस करना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट से। हसन यूब, मैं पहले आपके पास इसके बाद इसके ऊपर आपका जो बयान या तबसरा बाद में लेंगे। क्विक क्वेश्चन ये है कि आपको ये लग रहा है कि ये जो खबर है कि हुकूमत नहीं होने देगी इंप्लीमेंटेशन इस फैसले के ऊपर, स्पीकर की सतह के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी चूंकि गैर आईनी फैसला है, हमारे जरा ये बता रहे हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो हम इस गैर आईनी सियासी फैसले को नहीं मानेंगे। आपके पास इतला क्या है? तबसरा मैं बाद में आपसे लूंगा। बिल्कुल यही इतला है जी, एक सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। फैसला यह है कि कोई सीट नहीं दी जाएगी। अब वो कैसे नहीं दी जाएगी, उसके लिए रास्ता क्या अडॉप्ट किया जाएगा,
کیا میکنزم جو ہے یا کیا اسٹریٹجی بناتی ہے گورنمنٹ یا اسپیکر صاحب یا الیکشن کمیشن یا جس طرح بھی جو بھی چیز کہہ رہے ہیں، لیکن ڈیسائیڈ بالکل آپ کی خبر درست ہے، ایک سیٹ بھی نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے، مخصوص نشست نہیں دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی جماعت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جی حیدر نقوی صاحب، آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، آئینی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں ماننا تو اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف کہ دیر از نو سپریم کورٹ ان پاکستان۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی دیر از نو سپریم کورٹ ان پاکستان، جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا بڑا واضح اس میں موقف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ ایک فیصلہ آ گیا، اگر اس کو وہ پارٹی جس کے خلاف فیصلہ نہیں مانتی تو وہ ریویو میں جاتی ہے۔ انہوں نے ریویو کی درخواست دی ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد اب یہ لگ سکتا ہے۔ تو حکومت کا موقف بھی یہ ہے کہ اب 2 مہینے بعد جب ریویو کا، کیونکہ اس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا، تو 2 مہینے کے بعد جب ریویو کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو مان لیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، سابقہ جو آپ کے دوست سابق چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب، انہوں نے بھی کچھ فیصلے کیے، عمل درآمد وہ بھی نہیں کروا پائے۔ موجودہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو سینئر پیونل جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے 23 اکتوبر 2024 کو، 8 ممبر بینچ، بڑا فیصلہ، فل کورٹ کا فیصلہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خبر ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے اندر جان ہے؟ یہ جو ہے مطلب ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جن کو اور انہوں نے اس میں سے حلوہ مانڈا دیا ہوا ہے، ان کا تو موقف آ گیا کھلے ننگے ہو کے ہم ناچنا شروع ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اور نو سپریم کورٹ، پی ٹی آئی کو نام پارٹی مانتے ہیں اور نہ ان کو کوئی سیٹ دیں گے، ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اتنا وڈا پہلوان انہاں چ کوئی نہیں۔ جس دن سپریم کورٹ بیٹھی اور وہ سپریم کورٹ ہوئی جو کسی کے بہکاوے میں نہیں آتی، آدھے گھنٹے سے پہلے یہ امپلیمنٹ کر کے اور ننگے پاؤں جا کے وہاں پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ جو ننگا ہو کے سامنے آنا، یہ ایک پارلیمانی لفظ ہے، یہ محاورہ ہے، آپ کی رائے ہے ننگا جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا نقوی صاحب، آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے، آپ کی رائے آ جاتی۔ اب یہ کیسے، یہ جو چوہدری صاحب کا جو اپنی رائے دی ہے کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، ہم تینوں کی یہ خیال ہے، جو خبر ہے میرے پاس کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، بالکل جو حسن نے بات کی وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن جو چوہدری صاحب کی رائے ہے وہ اس انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کھلا کے، جو نقوی صاحب ظاہر ذرا ہم پنجاب میں نا ہمارے الفاظ کے چراؤ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ ذرا برا منا جاتے ہیں کہ چلیں کھل کھلا کے جو سامنے آ گئے۔ عظمہ بخاری صاحبہ ظاہر ہے انفارمیشن منسٹر ہیں آپ کی، وہ کیا فرما رہی ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو فیصلہ آیا یہ کیوں کر آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، سنیے گا۔ ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی، اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں قانون کے، وہ سب جو ہے ان کو بالا تاک رکھ دیا۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی اشارہ دیا، اندیہ دیا کہ بے اللہ جو مرضی ہو جائے، آخری حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہ تھوڑی ہوتا ہے، سنیے گا۔ We'll defend it, we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th. ریزسٹ کریں گے بالکل ایبسولوٹلی، بھلے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں میں کوئی اس کی جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں ساری کی ساری ایکسرسائز کریں گے۔ ریمیڈیز بتایا منسٹر فار ڈیفنس سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جی ہم وہ ہے ان کو بالکل جو ہے استعمال کریں گے، ظاہر ہے ان کے پاس کافی زیادہ ذرائع موجود ہیں۔ مریم نواز سینئر وائس پریزیڈنٹ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی بڑے واضح انداز سے یہ بتا دیا، کھول کھلا کے سپریم کورٹ کو یہ کہہ دیا کہ آپ لوگوں کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل نامنظور ہے اور اس فیصلے کو ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اور کسی بھی حد تک جانا پڑا۔ آہنی ہاتھوں کا بھی استعمال انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ماضی کے اندر ایک ان کا مشہور خواجہ سعد رفیق صاحب کا شاید ایک فکرہ تھا لوہے کے چنے، لیکن پہلے مریم صاحبہ کا یہ بیان۔ یہ تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو،
जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यही सवाल कल जब जावेद लतीफ साहब के सामने रखा गया, हमारे मोहतरम जो हैं सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और खास दोस्त हैं हसन अयूब साहब के, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या इसकी तोजी पेश की, सुनिएगा। तो अगर आपकी सीनियर लीडर जो है पार्टी की और चीफ मिनिस्टर पंजाब बिगेस्ट प्रोविंस की चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उठ के सुप्रीम कोर्ट को खुली धमकी देगी, तो फिर तो हर तरफ एक लॉ ऑफ द जंगल बन जाएगा ना। आप इसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं? अगर कानून आइन के मुताबिक फैसले आने की बजाय आप सियासी मकबूल फैसले करने शुरू कर दें तो फिर आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी। नकीब साहब, आपको ये लग रहा है कि ये जो बयानात हमने सुनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं, इसके अंदर जान है, या फिर आपको लग रहा है कि जब चौधरी साहब की जो राय है कि जब बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले वो फिर अमल दरामद कराना होता है वो फिर करवा लेंगे? देखें, इसमें एक जो अगर कानूनी तौर पे आप देखना चाहते हैं ना, जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर वो ये है कि एक तो इसका अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, इसलिए जिन लोगों ने फैसले पे अमल करना है उनको पता ही नहीं है कि आगे की इसकी कहानी क्या है। उसके बाद जब उन्होंने फैसला नहीं माना तो वो रिव्यू में चले गए, और इस तरह के इंतहाई अहम नौइयत के जो फैसले होते हैं ना, जो कौमी नौइयत के फैसले होते हैं जिन पर कौम के मुस्तकबिल का, हुकूमत के मुस्तकबिल का दारोमदार होता है, उसको बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। तो ये बड़ा जरूरी था कि इसकी रिव्यू अगर दाखिल की गई है तो उसको सुना जाता। अब अगर ये फैसला मान लेते हैं फर्ज करें हुकूमत, स्पीकर या इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद जब तफसीली फैसला आता है उसमें इस तरह के रकम सामने आते हैं कि जो तफसीली फैसला जो है वो इस तरह की कोई भी नौइयत को पेश करे कि जिसके बाद ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बाद में पछताएं कि हमने फैसला क्यों माना, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि रिव्यू का फैसला आ जाए, हम फैसला मान लेंगे आइदर वे। जी हसन अयूब, ये बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया नकवी साहब ने, आपने सुप्रीम कोर्ट को कवर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर फैसला है और बड़ा वाज़ेह है, टाइमलाइन दी गई है। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया था, क्लॉक रिवर्स किया गया था और बताया गया था इस टाइम से लेकर इस टाइम तक फैसला आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। टाइमलाइन बहुत वाज़ेह है। फैसले के ऊपर आपकी राय है, रिटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, सियासी फैसला है। लेकिन मैं खालिस्तान आईनी और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जुबान में या सुप्रीम कोर्ट का जो तरीकाकार है, रवायत है, उसके रोशनी में आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इस फैसले के ऊपर अगर अमल दरामद रुकना है तो उसका आईनी कानूनी तरीकाकार क्या है, ये जरा बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा हमें। जी, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा और दोनों की दोनों मिसालें जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की हैं। एक तो लोहे के चने जब बयान दिया था ख्वाजा साद रफीक साहब ने, तो उसके बाद उन्होंने बुलाया इतवार वाले दिन लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की और बड़ा उनकी जो है तस्दीक की, बड़ा डांटा डपटा, उनको झाड़ फैलाई। और उसके बाद फिर एक किसी जगह फातिहा खानी के लिए साकिब निसार साहब गए थे, तो जब वो हाथ आगे कर रहे थे तो ख्वाजा साद रफीक जब वो आते गए उन्होंने छाती पर हाथ रख के कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन वहां से हाथ मिलाए बगैर वो बाहर निकल गए थे। तो वक्त जो है सदा एक जैसा नहीं रहता। जो एक वक्त पे चीफ जस्टिस थे झाड़ पर ला रहे थे, अगले दिन वो हाथ मिलाना चाह रहे थे कुछ अर्से बाद, लेकिन साद रफीक साहब ने हाथ नहीं मिलाया था। तो जैसे क्लॉक रिवर्स नहीं हुआ, टाइम बदल जाता है। अगर रिवर्स तब भी हो तो टाइम आगे बढ़ जाता है, टाइम किसी का अंदाज नहीं करता। दूसरी एग्जाम्पल साकिब निसार साहब की, यही साकिब निसार साहब की एग्जाम्पल है कि वो कहते थे कि मैं ऐसे फैसले क्यों दूं जो इंप्लीमेंट ना हो सके। तो ये कुछ बातें होती हैं कि जजेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो फैसले दें जो काबिल अमल हों। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये तो सियासी हो चीजें होगी ना, ये सियासी नहीं है ना जी, ये सियासी नहीं है ना, ये तो कानून और आइन की बात कर रहा हूं। सर मैं आइन की बात कर रहा हूं ना। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात लेता है आइन से, वो इनहेरिट कर रहा है पावर अपनी आइन से। आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामान का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है नहीं। वो जजमेंट के जरिए तशरीह कर सकते हैं जहां पर कोई अभाम हो, जहां पर अगर टेक्स्ट आइन का बड़ा वाज़ेह है तो माजरत के साथ ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जो फैसला है। वाज़ेह तौर पर हसन अयूब यह सवाल आप साइड स्टेप कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो है हुकूमत वक्त या इलेक्शन कमीशन जिसको भी आप ये इम्प्लीमेंट करना है,
اگر انہوں نے اس فیصلے کو کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا، میرا سوال بڑا سادہ سا ہے، قانونی آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی قانونی آپشن ہے، آئینی آپشن ہے؟ زور زبردستی تو پاکستان کے اندر بہت ہوتی رہی ہے، 76 ایئرز کے اندر ہوتی رہی ہے مختلف اطراف سے. یہ آپ کی وہ نہیں جی میں سمجھ گیا سوال یہ ہے، پارلیمان کہے گا کہ ہم اپنے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، سپریم کورٹ کو بھی نہیں دیں گے، اور سپریم کورٹ کو اختیار نہیں حاصل کہ وہ پارلیمان جو آئین رہا ہے اس کے امور میں مداخلت کرے. آپ کریں گے وہ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے، میں اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. اچھا سمجھ آ گئی. وہ سپریم کورٹ کو جواب دیں گے کہ جی پارلیمان جو ہے وہ سوورن ہے، پارلیمان سب سے بالادست ہے، پارلیمان سپریم ہے، سپریم کورٹ. بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن چوہدری صاحب یہ ڈائریکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ ڈائریکشن پارلیمان کو نہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے جو خبر ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کرنی ہے ایشو، جو کہ حکم کے مطابق ہے 7 دن کے اندر. پہلے 15 دن کو دے دیے گئے ہیں اور 7 دن کے اندر آپ نے نوٹیفیکیشن کر دینی ہے کہ جی پی ٹی آئی نو سیٹاں سینٹر چینیاں لبیاں نے، پنجاب چینیاں، کے پی چینیاں بن دی ہیں. نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد اسپیکر کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ پہلا سیشن جب ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ایم این اے یا ایم پی الیکٹ ہوتا ہے اسپیکر اس سے وہ اوتھ لیتا ہے. پہلا کام یہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ اسپیکر روکے گا اس کی انٹری ہاؤس کے اندر یا سیشن ان کال نہیں کریں گے؟ کیا ہوگا؟ آپ لاہور سے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس اسلام آباد میں مجھے تو خبر بتائیں نا اندر کی. خبر اندر کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت بھی پوری سپریم کورٹ کے آرڈرز کو عمل ان پر نہیں کرنا. اس کا آپ خود سوچیں کہ اس طرح کی بڑکیں جو ہے اس کا کیا انجام ہوگا. یعنی پلے ان کے پہلے کچھ نہیں ہے. یہ بار بار بات کرنا مناسب نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جب تک آئین میں ترمیم کر کے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں وہ ہم نلیفائی کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے اس 11 رکنی بینچ کے فیصلے کو یہ ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ ابھی یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن بھی وہ بیہیو نہیں کر رہا. ہم نے دیکھا کہ بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعلیٰ تھے، نسیم حسن شاہ نے ججمنٹ دی جو ابھی لکھی بھی نہیں گئی، کسی کو ملی بھی نہیں، اور کورٹ میں اعلان کر دیا کہ وہ ڈسپنس ہو گئی ہے گورنمنٹ، وہ جو انلیگل تھی میر بلخ شیر مزاری والی، اور نواز شریف ریسٹور ہو گیا. اور اسی وقت یعنی انہوں نے جا کے وزیر اعظم کا چارج سنبھال لیا تھا، نہ آرڈر ہوا تھا نہ کوئی ہوا تھا. یہاں یہ کچھ بندیال صاحب کے اوپر میں کسی وقت تفصیلی بات چیت کریں گے ہم کہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے، کیونکہ کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ اور ان کے ججز کے ساتھ کس قسم کے گنڈے بدماش جو ہیں کس قسم کی حرکتیں کرتے رہے. چلو مناسب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے خود ان کو بتانا چاہیے ان کے ساتھ اگر ایسا بتائیں گے اگر بتانا ہوگا تو. اچھا ناظرین لیکن جی پلیز یہ یا تو یہ عمل کریں، یہ جو کر رہے ہیں یہ آئین سے سپریم کورٹ آئین سے انحراف نہیں کر رہی، یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہ کر کے. اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے الیکشن کمیشن ہے. ان کو ابھی تک نوٹیفیکیشن کر کے سارے ریزلٹس جو ہے انڈو کرنے تھے، لیکن ابھی تک وہ میں اب یہ دیکھوں گا، میں وہ چیک کروں گا، میں یہ کروں گا. اب ہم پہلے حسن صاحب جو ہے چیک کریں گے کس پہاڑ پر کتنی برف پڑی ہے. اگر 1 انچ کم ہوئی تو پھر فیصلے پر عمل نہیں ہوگا. چلیں ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں، اور ساتھ میں خبر یہ بھی آئی ہے آج کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیلنج کر دیا یہ مخصوص نشستوں والا. تو چوہدری صاحب ویسے جاتے جاتے یہ جو پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے پیار کی پینگے، یہ تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب بالکل یہ تو وہی ہے نا کہ آپ میرے پیسے لے کے چلے گئے اور اب میں کہتا ہوں میں تو نہیں واپس کروں گا. دس از ریڈیکولس. یہ بہت ہی غلط رواج ہے. ناظرین ابھی ظاہر ہے پاکستان لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آج پیپلز پارٹی بھی چلی گئی ہے ریویو کے اندر، لیکن وہ جو آپ کو یاد ہوگا جس کے اوپر ایک ایکٹ پارلیمنٹ کا ایکٹ جس کے بعد جو بینچ بنانے کا اختیار ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد وہ 3 ممبر کمیٹی ہے. 3 ممبر کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے چھٹیاں ہوئی ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کوئی ججز اویلیبل نہیں ہیں تو ریویو سنیں گے. بعد میں 2 مہینے کا ٹائم ہے چھٹیاں جب تک چلیں گی. اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بحث چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ان کے لیے کافی ایک بھاری دن رہا، مشکل دن رہا. اب کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بڑے نحیف سے کمزور سے آپ نے دیکھا ہمارے رؤف حسن صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں. پچھلے دنوں ان کے اوپر وہ خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا تھا. وہ ابھی تک خواجہ سراؤ تو بیچارے نہیں پکڑے گئے. وہ لطیفہ چل رہا ہے کہ وہ تو نہیں پکڑے گئے لیکن یہ بیچارے خود پکڑے گئے. آج ان کی پیشی ہوئی. 2 دن کا ریمانڈ جو ہے جج نے دے دیا ایف آئی اے کو کہ ان سے تفتیش کر لیں. ایک اور خبر ہے, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ سیل ہوا تھا سینٹرل سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا. آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو وائرنگ ہے نا اندر اس آفس کے اندر وہ کوالٹی کی نہیں ہے اور جو ہے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, آگ لگ سکتی ہے. تو یہ نہ صرف یہاں پہ لوگوں کو کام کرنے والے ارد گرد کی جو رہائشی ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. سیل کر دیا. اب یہ دفتر کے اوپر جو پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, ایک دن پہلے جب یہ ریڈ ہوا سامان اٹھا کے لے کے گئے پولیس والے, اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی ہوئی تھی تحریک انصاف والوں نے. چیف جسٹس صاحب نے سنا. حسین چودھری ہمارے رپورٹر اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا ہوا, کیا آرڈر آئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے. حسین, آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. اچھا, پلیز بتائیے گا کہ وہاں پہ ڈی جی جو ہے ڈی آئی جی آپریشنز نے آئے, انہوں نے بھی وہاں پہ بتانا تھا کیا وجہ بنی, کیا سارا معاملہ, تو وہ ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے گا پلیز. جی دیکھیں خاور صاحب, یہ آج شام کو تقریباً 2 بجے یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی. میمونہ کمال ہیں جو کہ پی ٹی آئی ویمن ونگ کی ہیں, ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ گزشتہ روز جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا گیا اس میں غیر قانونی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سارا سامان وہاں سے لے جایا گیا ہے. عدالت جو ہے وہ اس پر کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے. اس پر ڈی آئی جی آپریشن ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایف آئی اے حکام جو ہے وہ 4 بجے طلب ہوئے تھے. دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے خاصی جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو وارنٹ گرفتاری کے بغیر لوگوں کو اٹھانے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گرفتاری محض تفتیشی افسر کی خواہش پر نہیں ہو سکتی. کیا آپ کسی ثبوت کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بیٹھے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جانا لازم تھا؟ انہوں نے اپنا کہا کہ کیا میں کل سڑک پر سے جا رہا ہوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے, کچھ کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے, کچھ کا جسمانی ریمانڈ ہے اور کچھ کو ذاتی مچلقوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر آپ وکلا سے مشورہ کر لیتے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے وکلا بھی تھے, ان کی جانب سے پٹیشن پہلے بھی جو ہے وہ دائر کی گئی تھی, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے. جو دل چاہتا ہے آپ لوگ کر لیتے ہیں. پولیس اسٹیٹ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ قانون قاعدے کے تحت جو ہے وہ نہ کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا میں لکھوا دوں کہ چوری کا مقدمہ درج ہوگا. ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے جو ہے وہ یہ بھی ریمارکس دیے کہ جن لوگوں کے موبائل فون آپ نے لیے کیا آپ نے ان کی گرفتاری ڈالی ہے یا نہیں ڈالی. ڈائریکٹر سائبر کرائم نے بتایا کہ 10 لوگوں کے موبائل ہمارے پاس ہیں اور ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ کرنے تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بندے گرفتار کیے اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, ایسا نہ کریں اور مجھے وہ آرڈر جو ہے وہ جمع کروا دیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس پر تفصیلی آرڈر جو ہے وہ جاری کروں. اوکے, بہت شکریہ حسین چودھری. سوال یہاں پہ یہ ہے رکوی, وی کین ناٹ وش اوے پاکستان تحریک انصاف. ایک حقیقت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے. میرے اور آپ کے اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو اس طرح اس کے اوپر چھاپا مارنا, یہ سارے معاملات, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جس طرح ریمارکس ان کے آپ کو ہم سنا ہی لیے, اس سے پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی لڑائی جاری ہے اس کے اندر کمی آئے گی یا پھر زیادتی ہوگی؟ اسلام آباد کیپٹل ہے, حکومت وقت یہاں پہ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. دیکھیں, آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہے نا. آج یہ 10-12 لوگ جو گرفتار ہوئے, جن کی گرفتاری ڈالی گئی, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں سے 2-3 بے قصور ہوں گے, اور میں ان بے قصور لوگوں سے مخاطب ہوں, ان سے بھی اور جتنے بے قصور لوگ ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ان ساری چیزوں پہ اکسا کون رہا ہے. آپ اس کی پوزیشن دیکھیں وہ بیٹھا کہاں ہے, آپ اس کا اسٹیٹس دیکھیں وہ بیٹھا کہاں ہے. کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں, کچھ لندن میں بیٹھے ہیں, جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کا بھی اسٹیٹس دیکھیں, ان کی مالی حالت دیکھیں, ان کی سوسائٹی میں پوزیشن دیکھیں. یہ سب
لاکھوں کروڑوں مہینے کے کمانے والے لوگ ہیں جو آپ سے کھیل رہے ہیں. آپ کو مسلسل یہ جو بات ہوتی ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل دہشت گردی کی, یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کو مسلسل ورگلا رہے ہیں, آپ کے دماغوں میں مسلسل ایسی منفی باتیں ڈال رہے ہیں کہ جس سے آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, ریاست پہ حملہ آور ہوں, اور بعد میں جب کارروائی ہوتی ہے تو وہ سب لوگ تو قابل دسترس نہیں ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں اکثریت ان کی نہیں ہے, یا جو پاکستان میں بیٹھے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ وہ قابل دسترس نہیں رہے. پھر پکڑائی کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی ہوتی ہے. نقصان آپ لوگوں کا ہو رہا ہے, یہ ضرور آپ سنیں اور جو حقیقت ہے اس کو جانیں. جی حسن ایوب یار, وہ پہلے تو کیا سی کہ وہ پلاٹ بالکل غلط طریقے نال آیا تے پلاٹ ہی کینسل ہونا چاہیے, بلڈنگ کرائی جانی ہے. آج تیرے ڈپٹی کمشنر نے وہ لکھیا جناب اعلیٰ کہ وائرنگ خراب ہے, وائرنگ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, شارٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی ہے, اور سی ڈی اے کا جو جس کو فائر کو دیکھتا ہے اس طرح کی چیزوں کو, وہ انہوں نے کہا جناب اعلیٰ فوراً سے اس کو سیل کریں. مطلب وہ بنا دے کم از کم چنگا لاب لینا چاہیے تھا نا کہ وائرنگ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی آپ پلازے بناتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے فائر فائٹنگ کا اکوپمنٹ جو ہے انسٹال کرنا پڑتا ہے. میں آیا ہوں نا بلڈنگ ان اسلام آباد, میں نے اس میں تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ دی ہیں. وہاں پر ظاہری بات ہے صرف میرے جو جتنے ٹیننٹس ہیں ان تمام کو معلوم ہے کہ وہاں پر آپ نے فائر فائٹنگ کی فیسلٹی یا آپ نے جو ایک فائر ایگزٹ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. یہ مینڈیٹری ہے اسلام آباد کے لیے. اگر انہوں نے نہیں بنایا ہوا, مجھے معلوم نہیں ہے, میں بلڈنگ وزٹ نہیں کیا, اگر نہیں بنایا ہوا جب ناقص جو ہے میٹیریل استعمال کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جی قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر میں اس قانون پر عمل درآمد کر رہا ہوں, حسن ایوب عمل درآمد کر رہا ہے, یہ تو بڑی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا چاہیے. بڑی قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. ایک چیز تو یہ ہوگی. جی دوسرا, اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ آفیشیل ہینڈل سے مسلسل جو ہے وہ آپ کی آرمی کے اوپر, ریاست کے اوپر حملے ہو رہے تھے, آرمی چیف کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اور بعد میں جب ایف آئی اے نے بیان دیے تو یہ لوگ مکر گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں موجود تھے جو اس ڈیجیٹل ٹیررزم کا حصہ ہیں, تو پھر ان کو تفتیش کے لیے کچھ لوگوں کی, انہی کے لوگوں کے گرفتار لوگوں کی نشاندہی کے اوپر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اب یہ چیز جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں اپنے لوگوں کی مہربانی ہے کہ فلاں بندہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, تو اسی کے اوپر ان کو پکڑا ہے. ان سے تفتیش کریں گے, جو بے گناہ ہوگا وہ چھوٹ جائے گا, جو گناہگار ہوگا وہ چلان ہو جائے گا. نہیں تو میرے یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وائرنگ خراب ہی تو میرے خیال میں ریاست کو تو الاؤ کرنا چاہیے تھا. وائرنگ کی شارٹ سرکٹنگ ہوتی تو وہ جو وہاں پہ ٹیررسٹ بیٹھے ہیں وہ وہیں پہ فارغ ہو جاتا ہے. جو سب آگے نہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں جناب, بات کو آپ جو ہے نا مکس نہ کریں. نہیں میں تو دفتر کے سیل کی بات کی ہے حسن جو, میں دفتر کے سیل کرنے کی بات ہے. میں نے کہا وہیں پہ اسی دیکھے غیر قانونی غیر آئینی بلڈنگ کے اندر, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پہ نہ وہ جو فائر ایکسٹنگشرز تھے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, ایگزٹ نہیں تھا, تو اگر وہاں پہ دہشت گرد بیٹھ کے اتنے غیر محفوظ ماحول کے اندر کوئی ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں تو پھر تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اور اس کو غیر محفوظ بنایا جاتا, وہ وہاں سے بھاگ بھوگ جاتے, آگے پیچھے وہیں پہ بسم ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ جی یہ ہم بات کر رہے ہیں. وہ سر کے اوپر کفن باندھ کر آئے ہیں, یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جو بیسیکلی زبانی کلامی دنیا کو جو ہے نا وہ ان کے سامنے انقلابی بنے ہوئے ہیں. اصل میں تو اب ان کی سمجھ آئے گی نا کتنے انقلابی ہیں. اب ایف آئی اے کی کسٹڈی میں گئے ہیں نا, ان کا انقلاب آپ بھی دیکھ لیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا. چلیں آپ سنائیں. ویسے یہ کپڑے آپ نے کس کلر کے پہنے ہیں؟ میں ذرا نظر نہیں آ رہا, رنگ بتا سکتے ہیں اس وقت؟ یہ کیا کون سا ہے؟ میرون, کریم کلر؟ آپ کی کلر بلائنڈنس کا علاج میں نے نہیں کر رہا. اچھا وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. نہیں وہ مطلب ظاہر ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا یار. اب آپ کیا کہ چاہیے صاحب آپ کو حسن ایوب میں بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں وہ چیک کراتا ہوں. حسن ایوب کا جو ہے نا کوا, وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میرا کہاں چٹائی ہے. ان کی اس کا حل کیا کرنا ہے؟ مطلب بتائیں کرنا تو اگر یہ دینا وہ خوش ہے تو سانو وہ جڑا وہ سردار دیا ہے جہاں کوئی بچہ دی ایک رہ گیا جہاں کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی, کوئی جواب نہیں تھی, تو انہیں سردار نے آ کے جو کونے چ لگ کے نا دہی نہ روٹی کھا رہا تھی, اور اگر پلیا لوکا وہ کونے چ بیٹھا دہی نہ کھانا پیا, تیرا کی لینا ہیپی کہ ملک بھی صحیح چل رہا ہے. ساری خرابی صرف ایک چیز کی ہے, اگر انہوں کچل دیتا جائے اور انہوں نے پہاڑاں تو اترن کلا کما ہو جائے ستہ خیران.
بس ان کا یہ موقف ہے. چلیں اس کے آنے تک وہ جو ہے نا اگلے ہفتے. اچھا پھر یہ جو کام ہو رہا ہے, مطلب ایک طرف بات ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہیے, اور چلے یہ جو چھوٹے موٹے کام ہے نا, چلے جو بھی ایکیوزڈ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں ریاست کے خلاف کام کے, ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے, کوئی بندہ سپورٹ نہیں کرتا, ایویڈنس ہے, پروسیکیوشن ہو, کورٹ کے اندر حساب ہو تو ان کو حساب ملنی چاہیے. لیکن یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے نا. ڈپٹی کمشنر ظاہر انٹیریئر منسٹر کے اندر کام کرتا ہے, ریاست یہاں پہ وفاقی حکومت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور یار یہاں پہ اور 10 دفتر ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ایک پولیٹیکل, ان کو بتائیں یار اپنی وائرنگ ٹھیک کروا لو. آپ دوسرا ورژن دے رہے ہیں, وائرنگ ٹھیک کروا لیں. وہ صرف اسلام آباد میں صرف ایک جگہ جانے والے حالات لگا لیں. نہ ان کے پاس نقشہ ٹھیک ہے, نہ ان کے کاغذ ٹھیک ہے, نہ وہ پارٹی ٹھیک ہے, نہ ان کا لیڈر ٹھیک ہے, نہ وہاں جو ہے کوئی انہوں نے بندوبست رکھا ہوا ہے, اور وہ سارے دہشت گرد تھے. بیرسٹر گوہر علی خان بھی دہشت گرد تھا, اور اس سے بڑا جو ہے رؤف خان تھا, اور اس سے بڑی وہ خواتین تھی. یار جان دیو, تو بس کرو, کچھ مطلب ہے, گیو اٹ اے بریک. کافی ہوگی آپ کی بات مانتے ہوئے وی آر ٹیکنگ اے بریک. ناظرین بات کریں گے ملک کے اندر آئی پی پیز کے اوپر یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے, بڑھنا چاہیے. جس انداز سے وہ کیپیسٹی چارجز کے چکر میں ملک کو لوٹ رہے ہیں, پاکستان کے غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں, پاکستان کی انڈسٹری تباہ و برباد ہو رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس اس طرح ڈپ کر رہی ہیں, اس کا حل کیا ہے, کیا ہونے جا رہا آئندہ ہفتوں مہینوں کے اندر, تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, پاکستان کے اندر جو بجلی پیدا کی جاتی ہے, بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے ہیں وہ کیپیسٹی چارجز کے نام کے اوپر جو پیسے لے رہے ہیں, معاہدے ہوئے ہیں پرانے, زیادہ تر 2013 سے 2018 تک سب سے مہنگے پروجیکٹس ہوئے, یہی بتایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. خاص طور پر پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, عام لوگ تو بھگت ہی رہے ہیں, انڈسٹری بہت زیادہ افیکٹ اس سے ہو رہی ہے. ناظرین, جب انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرنے والے ہیں, ان کا روزگار ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ساری کی ساری جو سیالکوٹ کے اندر ہم نے دیکھا فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری, گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے اندر جو اسمال انڈسٹریز تھی وہ ساری کی ساری بند ہو گئی. کراچی کے اندر سب سے پہلے انجن نثار صاحب ہیں, صدر انڈسٹریز ٹریڈ ایسوسی ایشن, وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح کی پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج جو آئی پی پیز کے جو ریٹس ہیں, اس کی کاسٹ پر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی, ہمارا ایکسپورٹ سروائیو نہیں کر سکتا. ساری جو ہے بزنس کمیونٹی مشکل میں ہے, ایکسپورٹر مشکل میں ہے, انڈسٹری مشکل میں ہے, ہمارا عام تاجر مشکل میں ہے. ہماری سیاسی گورنمنٹ کی تو میں سمجھتے ہی بالا تر ہے کہ آئی پی پیز کے جو معاہدے کیے گئے ہیں, ایک تو پہلی کیپیسٹی چارجز کو ہم رو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم پچھلے کانٹریکٹس کو ریوائیو بھی کر رہے ہیں. یہ کیا سائنس ہے, یہ مجھے نہیں پتا. اسی طرح جوہر کنداری صاحب ہیں, صدر کورنگی ٹریڈ انڈسٹری, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات ہیں جو انڈسٹری فیس کر رہی مل رہی. تو ہم کمپیٹ تو کر ہی نہیں سکتے اس ریٹ کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ. بڑے غلط طریقے سے اس کو پیکج کو بنایا گیا ہے کیپیسٹی چارجز کے مد میں کہ ہم 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ہم اس کو ٹرانسمیشن کرنے کی صلاحیت خالی 22,000 میگا واٹ رکھتے ہیں, اور آدھی سے زیادہ بجلی جو ہم نہیں خرید رہے, نہیں استعمال کر رہے ہیں, اس کے پیسے پورے دے رہے ہیں, ڈالر میں دے رہے ہیں, اور کائبور کے نہیں لیبور کے ریٹ کے حساب سے دے رہے ہیں, جو انجسٹیفائی ہے. کیپیسٹی چارجز والا جو تلوار ہے یہ اگر نہیں ہٹائی گئی تو نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی, نہ آپ کی ایکسپورٹ ہوگی, اور نہ ہی آپ کا عام ساری متاثر ہوگی. مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی پی پیز چلیں گی یا ملک چلے گا. یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اگر یہ آئی پی پیز کے ایگریمنٹ رہیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کولیپس کر گیا ہے. سب سے پہلے جو 50% جو گورنمنٹ کے آئی پی پیز ہیں وہ, اور 20% جو پرائیویٹ لوکل آئی پی پیز ہیں, پہلی فرصت میں کیپیسٹی چارجز کے کلاس کو ختم کر دینا چاہیے. وہ جو 20,000 میگا واٹ بجلی جو بنی نہیں رہی, ہم سب اس کے 2600 ارب روپے بنتے ہیں. یہ گردشی قرض ہے. اس سال کے لیے ہم نے 1700 ارب روپے اور رکھے ان کو کیپیسٹی چارجز میں. یہ کیپیسٹی چارجز وہ ہے جو کہ ہم بجلی نہیں لے رہے, اس کے پیسے دے رہے ہیں. ناظرین, آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے, آصف انعام صاحب ہیں, چیئرمین ایپٹما پاکستان. ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو کن مشکلات کا سامنا ہے, خاص طور پر بجلی کے جو مہنگے بل ہیں اس مد کے اندر. سر, ہمیں پہلے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں سن بھی رہا تھا کہ جو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, ریجن کے اندر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ کس طرح بجلی ایک انڈسٹریز کو مل رہی ہے,
اور آپ جو لوگ ہیں وہ کتنے سینٹ کی یا کتنے روپے کی بجلی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب مارکیٹ میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں, آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یہی ہے, اور انڈیا میں چونکہ تھوڑا ڈائیورسیفائڈ ہے, ان کا پروونشل سسٹم الگ ہے, تو وہاں ایز لو ایز 5 سینٹ اور ایز ہائی ایز 7-8 سینٹ ہے. جو ہمارے کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں, سملر پلانٹ بنگلہ دیش نے لگائے ہیں 5.6 سینٹ کے, ہمارے یہاں لگے ہیں 8 سینٹ کے. وہاں پہ اس کی ٹیک اور پے بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں ٹیک اور پے ہے. ٹیک اور پے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہمارے 22,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, لوگوں نے 44,000 دے دی, ابھی 10-12,000 یا 15,000 کتنے آنے باقی ہیں. somebody was telling me they are 17,000. تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اب انہوں نے اس لیے لے لیا, انہوں نے تو اپنے کاغذات چیک کیے کہ جی ان کی بجلی بنے گی نہیں بنے گی, ہمیں پورے مل جائیں. تو ان کا سارا زور کانٹریکٹ پہ تھا کہ کانٹریکٹ ایسا پکا بن جائے کہ ملک جو ہے وہ بچنے نہ پائے ہمارے مطلب پیمنٹ سے. تو آپ کتنے سینٹ کی بجلی آپ کو مل رہی ہے جس طرح آپ کمپیریٹو انالیسس آپ نے بتایا کہ جی ہمارے پاس 16 سینٹ ہے. جی ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 16 سینٹ, اور جو ریجن میں اگر 9 سینٹ بھی کرتی تھی گورنمنٹ, جو پچھلی گورنمنٹ ہمیں دیتی تھی 9 سینٹ کی, تو 9 سینٹ بھی ریجنل میں ہائیسٹ تھا, اور اس کے باوجود بھی تقریباً 28% انڈسٹریل گروتھ آئی تھی. تو یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ جب بجلی کے ریٹ صحیح ہوتے ہیں تو ملک میں فروغ ہو جاتا ہے انڈسٹری کا اور سب چیز کا. اچھا آصف انعام صاحب, آپ لوگوں کی ملاقاتیں ریسنٹلی ہوئی ہیں, فائنانس منسٹر سے بھی ہوئی ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے بھی سنا ہے, آپ کی ایک آڈینس ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ نے یہ ساری اپنے جو بھی مشکلات ہیں ان کے سامنے رکھی ہوں گی. ظاہر ہے 16 سینٹ سے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے, 9 سینٹ بھی آپ نے جس طرح بتایا وہ بھی زیادہ تھی. تو اس کے اوپر حکومت کا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ جب انڈسٹری تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ آلریڈی مری ہوئی ہے, جو باقی ماندہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گی, حکومت کہتی کیا ہے, آپ کو کیا بتاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کو کس طرح سپورٹ کریں گے یا انڈسٹری چلتی رہے؟ جی دیکھیے انہوں نے تھوڑا سا تو جو کراس سبسڈیز ختم کی تھی اس سے 1 سینٹ کا فرق پڑا ہے تقریباً, تو دیٹس دا میکسیمم دے کوڈ ڈو. اب اس کے اندر ان کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے نا, کہ جس کو کہ یہ جو 30,000 میگا واٹ خریدا گیا تھا اور یہ تقریباً کچھ چیزوں میں 1.5 دگنا ہے, تو وہ تو ری نیگوشیٹ کرنے کا حکومت کو کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے اس میں گائیڈنس دی تھی کہ بھئی آپ فورینزک آڈٹ کرا لیں, اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جب فورینزک ہوگا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی 22,000 کے بدلے یہ تقریباً سمجھے آپ یہ تو 50-60 ہزار خریدا گیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر انڈسٹری کی حالت کیا ہے, کتنے % چل رہی ہے؟ میں کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ کافی بڑی تعداد کے اندر کچھ انڈسٹریلسٹ شفٹ کر گئے ہیں اپنی انڈسٹری, بنگلہ دیش کر گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بجلی سستی مل رہی ہے, اور کافی زیادہ خاص طور پر جو پچھلی حکومت کے دوران آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل بالکل بوم کر رہی تھی, وہاں پہ تو بالکل ہی وہ پنجابی کہتے ہیں نا ساڑھے پٹھا ہی بیٹھ گیا, وہ ساری کی ساری لومیں بند ہو گئی. جی بہت بڑا جو ہے وہ فیصل آباد میں جو لومیں ہیں, پاور لوم, یہ فلیکسیبل ہیں, مطلب یہ لوہے سے ہی بنتی ہیں اور لوہے میں ہی بک جاتی ہیں, اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوم لگ گئے. تو جسٹ ناٹ لانگ اگو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو فیصل آباد میں تھا وہ لیبر کی سپلائی کا تھا کہ لیبر شارٹ ہے, اینڈ ٹوڈے اٹ از انفارچونیٹلی کہ جی اسکریپ کا بھاؤ کیا ہے. تو دوسرے اس کے علاوہ ایون افغانستان میں انڈسٹری لگ رہی ہے, اور کئی لوگ یہاں سے جو مشینریاں جو مناسب ملیں ٹوٹ رہی ہیں ان کی لے کے جا رہے ہیں, لومیں لے کے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش تو آلریڈی اب ان کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہو گیا کہ انہیں فارن انویسٹر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا ڈومیسٹک انویسٹر ہی کافی ہے ان کے لیے. نقی صاحب سوال کر لیجئے گا, کامنٹ بھی کر لیجئے گا. میں صرف آج اسی گفتگو کے تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج وزیراعظم پاکستان نے شاید میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی احکامات جاری کیے ہیں کہ 2 ہفتے میں یہ جو انڈسٹری سیکٹر ہے اس کو جو بجلی کی فراہمی ہے, سستی بجلی کی فراہمی وہ یقینی بنائی جائے. اور وہ شاید یہ بھی بات کر رہے تھے کہ $60 ارب تک وہ ایکسپورٹ کو لے جانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈسٹری کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں. یہ تو ایک طرف ہو گئی بات. ایک چھوٹی سی بات پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے رہ گئی کیونکہ جواب دینے کا موقع نہیں ملا تھا. رؤوف حسن صاحب کے متعلق بات ہوئی تھی کہ وہ بیرسٹر ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو 80 سال کے پروفیسر لاہور میں گرفتار ہوئے تھے اور ان کو ہتکڑیاں ڈال کر لایا گیا تھا, اور ایک سرگودا کے پروفیسر کو تو جان سے مار دیا گیا تھا گرفتاری میں. تو یہ جو بات ہے یہ کرنے والے ضرور جانیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوتا رہا. ٹھیک چلیں, یہ تھوڑا سا ہم ہٹ گئے موضوع. جی جو صاحب آپ سوال کر لیں.
آصف انعام صاحب جو گوہر اعجاز صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے کہ بھئی یہ جو پاکستان کی قوم کو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی، ان کو بجلی لگا دی گئی ہے، نہ یہ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ، اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہے، عوام کو تو تباہی ہو گئی ہے، اس کے بعد انڈسٹری برباد ہو گئی ہے، اور حکومت پاکستان ذلیل ہو گئی ہے کہ 2300 کے 3400 ارب جو ہے ان کو دینا پڑ رہا ہے، اور 20-30 ہزار میگا واٹ جو بنتا ہی نہیں، یہ عجیب ہی جیسے وہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کو پڑے نہیں اور آپ وہ ووٹ لینا چاہ رہے ہو، یہی ان کے ساتھ ہو رہا پوری قوم کے ساتھ کہ جو بجلی بنی نہیں نہ پیدا کی ہے اس کے پیسے دے دو. تو یار اس کو آپ انڈو کیوں نہیں کرتے، یا سپریم کورٹ میں ریفرنس کیوں نہیں لے کے جاتی گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ اچھا ویسے آصف انعام صاحب، آج ایف پی سی سی آئی نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ جانے کا، آپ کے پاس ابھی جو لائے عمل کیا ہے، آپ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ ظاہر ہے اس جو ریٹ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا. جی بالکل، یہ تو دیکھیے یہ ڈوم لوپ ہے. ڈوم لوپ کا مطلب یہ ہے کہ جب فیکٹری بند ہوگی لوگ بے روزگار ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ان کے بچوں کی اسکولنگ، ان کی نرشمنٹ، یہ پورا ہے. پہلے ہی آپ دیکھیں تقریباً ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ 0 یا مائنس ہے، تو جو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے آپ کی میل نیوٹریشن، آپ کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں پاورٹی کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، وہ سب نیچے جائیں گے. اور دوسرے حکومت کا ریونیو بھی اس سے متاثر ہوگا. آپ کتنا ٹیکس بڑھا لیں گے، جب ٹیکس دینے والا ہی نہیں رہے گا تو اس پہ کیا ٹیکس کا ریٹ رہے گا. تو اب آپ کی گروتھ 8-10% رہے گی تو آپ کی سب چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت ساری دیکھیں ہر نظام میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، خرابیاں چھپ جاتی ہیں. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کئی پلانٹ ایسے ہیں جس سے بجلی لے ہی نہیں جا سکتی، ان کے 100 کلومیٹر تک لائن ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور وہ ٹیک اور پے پہ کھڑے ہوئے. اچھا جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ سابقہ حکومت، آپ نے ذکر کیا کہ وہ 9 سینٹ پہ دے رہی تھی، تو وہ کس طرح مینج کر رہے تھے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ 9 سینٹ پہ کیسے آپ کو دے رہے تھے؟ جی وہ اس طرح دے رہے تھے کہ اس زمانے میں ایک تو کیپیسٹی اتنی نہیں تھی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو آپ نے خود بتایا کہ 13 سے 18 میں لگے تھے، تو وہ اب جیسے جیسے آتے جائیں گے کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ جون 23 سے جون 24 تک ہماری 18% کنزمپشن گری ہے. تو جو ایک دم ریٹ بڑھائے گئے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ 10-20% آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کچھ لوگوں نے گھروں میں کنزرویشن کی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا نیومریٹر جو ہے وہ کم ہوتا گیا اور ڈینومینیٹر بڑھتا گیا. تو آپ کو ڈبل سائڈ سے مار پڑی ہے کہ آپ کی کنزمپشن سائڈ سے بھی مار پڑی ہے اور آپ کو سپلائی سائڈ. آصف انعام صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.